सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक लगारी सब पर भारी। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मेरे साथ मौजूद हैं नज़ीर लगारी साहब, बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मबनी कुछ क्लिप्स हम आपको दिखाएंगे जिनमें अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई होगी और उन क्लिप्स पर नज़ीर लगारी साहब का तबसरा और तज्ज़िया हम शामिल करेंगे। जबकि प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में कुछ अहम मुल्की और बैनुल-अक़वामी मामलात पर गुफ्तगू होगी। तो पहले क्लिप की तरफ चलते हैं। जब से मियाँ साहब 6 हफ्तों की तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत लेकर रिहा हुए हैं, उसके बाद से उनके इलाज के सिलसिले में बातचीत की जा रही है कि उनका इलाज पाकिस्तान में ही होगा, चूंकि उनको बाहर जाने की तो इजाज़त नहीं है। अब उनके बाहर जाने के मामलात कैसे, किस सिलसिले, किस हद तक आगे बढ़ पाते हैं। और जेल से उनकी रिहाई रात 1 बजे मुमकिन हुई थी। जेल मैनुअल के मुताबिक मगरिब के बाद तो जेल खुलता ही नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्शन लिया है, पंजाब हुकूमत इस पर कब जागेगी? एक क्लिप आपको दिखाते हैं, वापस आकर इस पर मजीद बात करते हैं। तो इस क्लिप में 2 बड़े अहम मामलात पर गुफ्तगू की गई है। लगाई साहब, जैसे इस क्लिप में गुफ्तगू की जा रही थी कि NRO की शक्ल अब मुख्तलिफ हो गई है। पहले बराह रास्त होता था, अब इसकी शक्ल तब्दील कर दी गई है। तो ये जो तमाम हालात इस वक्त हम देख रहे हैं सियासी तौर पर, क्या ये किसी NRO की जानिब इशारा कर रहे हैं? हम याद दिलाते हैं कि सन 2000 में क्या हुआ था। आज से 19 साल पहले मियाँ नवाज शरीफ जेल में थे, उन्हें सज़ा हो चुकी थी और जो नीचे की कोर्ट ने सज़ा दी थी, ऊपर की कोर्ट में वो सज़ा बरकरार रखी गई थी और उनको जेल में ही रहना था। रात के वक्त अचानक कोई डील, ना किसी कोर्ट का आर्डर हुआ, ना कोई चीज़ हुई, एक एग्रीमेंट हुआ। जो एग्रीमेंट था मुबैना तौर पर जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब की ख्वाहिश के मुताबिक था और उसमें मियाँ नवाज शरीफ ने लिख कर दिया था कि जी मैं 10 साल तक सियासत में हिस्सा नहीं रहूँगा, मुल्क से बाहर रहूँगा। ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद थीं और उस डील के नतीजे में और उस NRO के नतीजे में जो दिया गया था परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से, मियाँ नवाज शरीफ को जेल से रात को निकाला गया और उनको रात को ही हम लोग जागते रहे थे उस दिन की खबर हासिल करने के लिए। और मैंने उस दिन बड़ी वो की थी कि अपने दोस्त राना ताहिर महमूद साहब को भी रात भर जगाए रखा, उनके साथ भी मेरा राब्ता रहा और दोस्तों के साथ भी राब्ता रहा और हमने मालूम करना था कि मियाँ नवाज शरीफ की पोजीशन क्या थी। हमारे एक और दोस्त आमिर ज़िया साहब जिस गली में रहते थे, उसी गली में ही मोहतरमा कुलसुम नवाज रहती थी। वहाँ से उस गली से उनका सामान लादा गया, कितने ट्रक लादे गए। आमिर ज़िया साहब बाहर से देखते रहे अपने घर से खड़े होकर के किस तरह से जो है सामान लादा जा रहा है, किस तरह से। तो ये सारा कुछ हुआ, अगरचे रात की तारीकी में हुआ, लेकिन कानून को एक तरफ रख कर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अपना आला अदलिया के फैसले को एक तरफ रख कर किया गया, ट्रायल कोर्ट के फैसले को एक तरफ रख कर गया और उसके बाद जो है वो सिंध हाई कोर्ट के फैसले को एक तरफ रख कर ये फैसला किया गया था। तो इस फैसले के होते हुए, मौजूद होते हुए रातों रात निकाला गया और सऊदी अरब भिजवा दिया गया। अब क्या हुआ, आपका ज़्यादा ज़ोर उस पर चलता है ना जो छोटा आदमी होता है। चूँकि डिस्पैचर जो है वो तो बेचारा बहुत छोटा आदमी है ना, उसको तो किसी न किसी ने कहा होगा ना। आपने 2 डिस्पैचर जो है उनकी छुट्टी कर दी और ऊपर तक जो है वो किसी और की बात ही नहीं कोई कर सकता। मैं नहीं कहता हूँ कि यह अख्तियार नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अख्तियार को तारीख़ में पहली बार इस्तेमाल किया। इससे पहले ये अख्तियार इस्तेमाल नहीं हुआ है कि जेल में होते हुए एक शख्स को महदूद मुद्दत के लिए बेल दी जाए तिबी बुनियादों पर। यह पाकिस्तान में पहली मरतबा एक नज़ीर कायम हुई है और हम देखते हैं कि नज़ीर आगे कितना देर चलती है। अगर कोई और शख्स बीमार है, किसी और शख्स की ऐसी ही हालत है, तो क्या उसको बेल मिलती है या ये बेल नवाज शरीफ साहब पर जाकर ख़त्म हो जाती है? तो ये बहरहाल कानून एक तरफ रहा है, फैसले एक तरफ रहे हैं और अमल दरामद एक तरफ रहा है, जेल एक तरफ रहा है, जेल अहलकार एक तरफ रहे हैं। क्या जेल अहलकारों को मालूम, ये डिस्पैचर तो चले गए, क्या जेल अहलकारों को मालूम नहीं था कि मगरिब के बाद रिहाई नहीं हो सकती है? क्या उनके इल्म में नहीं था? और क्या उस वक्त जो है जब गिनती हो चुकी थी, जब नवाज शरीफ साहब आए थे, तो आपने कैसे उनको जेल भेज दिया था? पहले तो कहीं और रखते ना आप, जेल में तो गिनती हो चुकी थी। जब आए थे लंदन से और अपनी अहलिया की अयादत करके आए थे, यहाँ पहुँचे थे, तो जब पहुँचते वक्त आपने उनको लाहौर में यहाँ से अरेस्ट किया और साथ ले गए और सीधा जेल पहुँचा दिया, तो उस वक्त कहाँ से आपने गिनती पूरी कर ली थी? बड़े सवालात हैं पाकिस्तान की तारीख के, हैरत अंगेज़ सवालात हैं
اور جب یہ ساری کہانیاں کھلیں گی، جب ناول لکھے جائیں گے، جب داستانیں لکھی جائیں گی، جب کہانیاں لکھی جائیں گی، تو چیزیں سامنے آئیں گی کہ کہاں کہاں پردے کے پیچھے اور پردے کے سامنے، ادھر سے ادھر سے، اوٹ سے، کسی اور جگہ سے کیسے ہوتا رہا، کیا کیا ہوتا رہا۔ چلیں، اس سلسلے میں تو بڑے بڑے سوالات اٹھ ہی رہے ہیں۔ سوالات کا سامنا آصف علی زرداری صاحب کو بھی کرنا پڑ رہا ہے، میگا منی لانڈرنگ کیس بھی ان پر چل رہا ہے، ماضی میں بھی ان پر کئی کیسز چلتے رہے ہیں۔ انہی کی پارٹی کے لوگ، ان سے مراد لینے والے لوگ اس وقت کچھ اور سوچ رکھتے تھے جب ان کی کابینہ کا حصہ ہوا کرتے تھے، اب شاید ان میں سے کسی ایک آدھ کی بھی سوچ میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ کلپ آپ کو اس حوالے سے دکھاتے ہیں، واپس آ کر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ جی، تو لغاری صاحب، یہ کن لوگوں سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے جنہوں نے فوائد بھی لیے، مراد بھی لیں، اور اب وہی زرداری صاحب کے کردار پر، ان کی کرپشن پر سوالات بھی اٹھا رہے ہیں؟ تو ان لوگوں کے بارے میں ذرا آپ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ آپ کو علم ہے کون لوگ ہیں یہ؟ پہلی بات یہ کہ عامر متین صاحب نے نام نہیں لیا، اور انہوں نے کہا کہ میری ذاتی بات ہوئی ہوگی کسی کے ساتھ بات، مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ اور روف کلاسرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈیول کا وکیل بننے دیں، ایڈوکیٹ بننے دیں، میں زرداری صاحب کا وکیل بننا چاہتا ہوں۔ گویا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شیطان کا وکیل بننے دیں اور میں ان کی طرف سے بات کرتا ہوں، پھر وہ الزامات اور بڑھا کر لگاتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہمارے پاس ایک اخلاقیات کا معیار ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ ہماری جرنلزم میں بھی کسی چیز کے اختیارات وہ نہیں ہے۔ ہم خود ہی الزام لگاتے ہیں، ہم خود ہی انویسٹیگیٹر بنتے ہیں، ہم خود ہی پراسیکیوٹر بنتے ہیں، ہم خود ہی ٹرائل کرتے ہیں، ہم خود ہی مقدمہ سنتے ہیں، ہم خود ہی فیصلہ دیتے ہیں، ہم خود ہی پھر ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم نے اس کو فیصلہ دے دیا، اب کیوں اس کو لٹکا دو، اس کو جا کر کے اور اس کو شیطان کرا دے دو۔ میں کہتا ہوں کہ ہماری کوئی اخلاقیات ہونی چاہیے، یعنی کوئی قانون ہے اس ملک کے اندر، کوئی رول آف لا ہے اس ملک کے اوپر کہ آپ قانون کے مطابق کریں۔ کوئی کورٹ جب تک کسی کو کنڈم نہ کرے، ہم کنڈم نہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہے اس سے پہلے کتنے ریفرنس ان کے خلاف بنے اور اس میں وہ کنڈم نہیں ہوئے ہیں، اور جب نہیں ہوئے ہیں اور جتنے کیسز بنے تھے اس میں صاف ان کو بری کیا گیا ہے، تو پھر اب میں نئے سرے سے نئے الزامات لے کر کہاں سے پہنچ گیا ہوں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ان کے پارٹی کے لوگ ہیں جو پیٹھ پیچھے کچھ کہتے ہیں اور سامنے کچھ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب وہ تو ہم کہاں تک ان کا دفاع کریں۔ اگر اتنی شرم آتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، پارٹی چھوڑ دیں، اس میں کون سی بات ہے؟ کس نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی؟ اور جب حفیظ پیرزادہ چھوڑ کر گئے تھے، ممتاز علی بھٹو چھوڑ کر چلے گئے تھے، جب کوثر نیازی چھوڑ کر چلے گئے تھے، برغوث بر احسانی چھوڑ کر چلے گئے تھے، آفتاب احمد شیرپور چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی تھی؟ اور اب بھی کون سی قیامت ٹوٹ رہی ہے؟ بڑے بڑے لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے، بڑے بڑے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، پارٹیوں میں کون سی بات ہے؟ اور ایک عرصے سے پارٹی کہہ رہی ہے کہ جناب جو بھی لیڈرشپ ہوتی ہے کہتے ہیں کہ مائنس کر دو، اور ایک اس کی نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور پارٹیوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس لیڈرشپ کا قد بڑا ہو رہا ہے کہتے ہیں اس کا قد کاٹو، اور اس کی جو ہے وہ گردن کاٹ لو یا دھڑ کاٹ لو، اور اس کو جو آدھا کر دو اور اس طرح پھینک دو، کسی اور کو لے کر آؤ۔ اور کسی اور کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو اپنا، جس کو ہم مینیج کر سکیں، جس کے ساتھ ہم بات کر سکیں۔ تو یہ خواہ مخواہ کے الزامات ہوتے ہیں۔ آپ لگائیں سیاستدانوں پر الزامات، ایک تو یہ کہ آپ کے پاس اپنے ایویڈنسز ہو، اگر ایویڈنسز ہیں بھی تو وہ کورٹ آف لا میں جائیں نا، وہ جا کر کسی جگہ پر پیش کی جائیں نا، اور کورٹ آف لا اس کے مطابق فیصلہ کرے نا، اور اس کے مطابق فیصلہ ہو، آپ پراسیکیوٹر بن جائیں، آپ وکیل بن جائیں، انٹروینر بن جائیں، کہیں کہ میں کیس چلانا چاہتا ہوں، چلائیں کیس، لیکن اس طرح سے لوگوں کو ہم گالیاں نہ دیں۔ صحیح، چلے کیس تو ظاہر زرداری صاحب پر ابھی بینک اکاؤنٹس کیس اس میں 10 اپریل تک ابھی ضمانت پر بھی ہیں، لیکن اسی دوران 4 اپریل کا بھی دن آئے گا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی ہوگی، اور اس دن زرداری صاحب کو تقریر بھی کرنی ہے۔ ان کی تقریر کی فکر کس کو ہو رہی ہے؟ ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں، واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں۔ جی، تو لغاری صاحب کلپ آپ نے دیکھا، اب کیا کرنے جا رہے ہیں آصف علی زرداری 4 اپریل کو؟ کچھ آپ کو ہے اس کا آئیڈیا؟ تقریر کریں گے، نہیں کریں گے، کریں گے تو وہی وہ جو اینٹوں سے اینٹیں بجانے والی انہوں نے بات کی تھی، کیا اسی زاویے میں، اسی پیرائے میں کوئی بات کریں گے؟ ایک تو یہ کہ زرداری صاحب کے دوست رہے ہیں بڑے قریبی، جناب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، اور انہیں زرداری صاحب نے ایم ڈی بھی بنایا تھا۔ زرداری صاحب سے میرا یہ تعلق رہا ہے کہ میں نے ایک طویل عرصے تک ان کے انٹرویو کیے ہیں، اس سے میں انکار نہیں کرتا ہوں۔ باقی یہ کہ وہ تقریر کیا کرتے ہیں تو میں ان کو انسٹیگیٹ نہیں کروں گا۔ میں زرداری صاحب کا میں نہیں دعویٰ کرتا ہوں، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ انٹرویو تو میں نے کیے ہیں زرداری صاحب کے، کوئی 45-50 کے قریب انٹرویو کیے ہیں، تو میں نے تو ان کا دماغ نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی کیا کریں گے، نہیں کریں گے، اور کیسی تقریر کریں گے، کیسی تقریر نہیں کریں گے۔ زرداری صاحب خوفزدہ ہیں، خوفزدہ نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو دوست جو ان کے قریبی دوست ہیں وہ بتا رہے ہیں۔
میرا خیال تو نہیں ہے ایسا. میں نے جہاں تک دیکھا ہے وہ کسی چیز سے خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں, وہ تھر تھر کانپ نہیں رہے ہوتے ہیں, وہ اپنا کبھی بھی کسی بھی صورت میں ایسا اظہار نہیں کرتے ہیں کہ جیسے وہ بہت شدید قسم کے کوئی بزدل ہیں. ایسا نہیں نظر آتا ہے مجھے, کبھی بھی نظر نہیں آیا ہے. اور میں نے ان کو جیل میں بھی دیکھا ہے, میں نے ان کو جیل سے باہر بھی دیکھا ہے, میں نے اس کو عدالتوں میں بھی دیکھا ہے, میں نے انہیں جو ہے وہ پریزیڈنسی میں بھی دیکھا ہے, بطور صدر مملکت بھی دیکھا ہے, اور مختلف حیثیتوں میں دیکھا ہے. مجھے وہ اس طرح کی شخصیت نہیں لگے جس طرح کا ہمارا میڈیا پورٹرے کرتا ہے اور جس طرح کا وہ دکھاتا ہے, جس طرح سے ان کا ایک خوفناک نقشہ پیش کرتا ہے. ایسے بالکل نہیں ہے. اور بہرحال وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تقریر کر دیں, آپ اینٹوں والی تقریر کر دیں, بڑا زبردست ہو جائے گا, اور پھر چلے جائیں آپ کورٹ میں. مطلب یہ ہے کہ اینٹوں والی تقریر کریں اور پھر اپنی ضمانت منسوخ کرا کے واپس آ جائیں. پھر ہم جو پیشین گویاں کر رہے ہیں کہ گرفتار ہو جائیں گے, گرفتار ہو جائیں گے, گرفتار ہو جائیں گے, شاید ہو سکتے ہیں گرفتار ہو جائیں. چلیں اب دیکھنا ہے کہ 4 اپریل کو زرداری صاحب تقریر اور اگر کرتے ہیں تو پھر اس تقریر میں ان کا موضوع کیا ہوتا ہے. بہرحال حکومت کے ترجمان وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب میاں نواز شریف کے کیس سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس کیس کی تحقیقات مکمل طور پر میرٹ پر ہو رہی ہے اور حکومت کی اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے. کلپ دیکھیے, واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں. تو وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے اس کلپ میں میاں صاحب کی رہائی کے 2 راستے بیان کیے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی سزا کو مکمل کریں, اس کے بعد رہا ہو جائیں. دوسرا راستہ انہوں نے کہا کہ دوسرا اور واحد راستہ پلی بارگین ہے, یعنی تمام پیسہ لوٹا ہوا ہے جو بھی ان کے پاس ہے, جس کا ان پر الزام ہے, وہ واپس کریں اور اس کے بعد باہر چلے جائیں. اب ان دونوں راستوں پر لغاری صاحب کا تجزیہ اور تبصرہ شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کا وقت. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے فواد چودھری صاحب کا ایک کلپ ہم نے آپ کو دکھایا تھا جس میں وہ بات کر رہے تھے کہ میاں صاحب کے مقدمے میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جو ضمانت کے بعد ان کو سہولیات ملی ہیں اس میں اور حکومت کی جانب سے جو تجاویز ان کو دی جا رہی تھی اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. رہائی کے بھی 2 راستے انہوں نے اس میں بیان کیے کہ یا تو اپنی سزا پوری کر لیں یا پھر پلی بارگین کی انہوں نے آفر کی. تو لغاری صاحب بار بار فواد چودھری صاحب کی جانب سے, ظاہر حکومت کے نمائندے ہیں, بار بار حکومت کی جانب سے آپ کو زرداری صاحب کو پلی بارگین کی آفر کی جا رہی ہے. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں 2 راستے انہوں نے بتائے کہ سزا پوری کریں یا پلی بارگین کریں. کل عمران خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا گھوٹکی کے جلسے میں کہ جی پیسے دیں اور جان چھڑائیں. ایک تیسرا راستہ بھی ہے. اچھا جی, تیسرا راستہ یہ ہے کہ جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اٹھا کر ان مقدمات کو میرٹ کی بنیاد پر ایک طرف پھینک دے. اس کے اشارے موجود ہیں. اب جو بیل ہوئی تھی میاں نواز شریف کی پہلے ریفرنس میں, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ پڑھیں, پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا کس جگہ پر سٹینڈ کرتا ہے یہ کیس. پھر اس کے بعد آپ جائیں میاں شہباز شریف کو جو لاہور ہائی کورٹ نے بیل دی ہے اس بیل کو پڑھیں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیس بنائے کس طرح سے گئے اور کیسز کے اندر میرٹس کیا ہیں, ریفرنسز کے اندر میرٹس کیا ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کھیل طویل عرصے تک نہیں چل سکتا. یہ طویل دورانیے کا ایک ایکٹ کا کھیل ہے جس میں وقفہ نہیں ہے. یہ جو کھیل دکھایا جا رہا ہے نیب کا, 4 سال سے ہم سن رہے ہیں پاناما کے نام سے شروع ہونے والا جو ڈرامہ ہے, اس سے لوگ اکتا چکے ہیں. اب لوگوں کو الٹیاں آنے والی ہیں کہ کیا یار چلا رہے ہیں آپ. اس پورے کے پورے 4 سال کے ڈرامے میں آپ نے 1 روپیہ کہیں سے لے کر آئے کہ جی یہ جو ہے ہم نے ان سیاستدانوں نے بڑی لوٹ مار کی تھی, اور کی تھی تو کہاں سے وہ آپ لے کر کیوں نہیں آئے؟ آپ کے پاس واپس کیا آیا ہے؟ آپ پری بارگین کرنے چاہیں گے تو ان کو کیا بتائیں گے؟ حساب کتاب بنائیں گے نا. آپ کے پاس حساب کتاب نہیں ہے. آپ یہ بتا نہیں سکتے ہیں جا کر کے جناب آپ نے یہ چیزیں کی ہیں. آپ کے پاس کوئی ایویڈنسز نہیں ہے. بار ثبوت آپ نے ان کے اوپر رکھا تھا, بار ثبوت آپ نے لیا تھا. جب بار ثبوت ان کے اوپر رکھا تھا تو پھر یہ کیا تھی JIT جو 10 والیوم بناتی رہی, جو اتنی بڑی جناب ہم تالیاں پیٹتے تھے واہ 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 واہ. کیا کیا اس نے؟ کورٹ آف لا نے تو جا کر اس کو کہاں سٹینڈ کیا ہے؟ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ لگائی صاحب بار ثبوت تو ان پر تھا, اپنی بے گناہی کو انہیں ثابت کرنا تھا, لیکن وہ بھی تو اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرا سکے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ استغاثے کا کیا کام ہوتا ہے؟ اصل کام تو استغاثے کا تھا نا. نیب نے ریفرنس بنایا تھا نا, ریفرنس کچھ بنیادوں پر بنا تھا نا. اس کے اندر ان کے پاس کیا ایویڈنس تھے؟ جو شہزادے بھیجے تھے لندن سیر کرنے کے لیے گئے تھے, وہ کیا لے کر آئے تھے؟ کون سے ثبوت؟ فونٹ والا مسئلہ بس.
اور اس کے علاوہ کیا چیز لے کر ہے کہ جناب دیکھیں یہ لنک جو نہیں مل رہا تھا ہم ڈھونڈ کر لائے ہیں، یہ ہے وہ لنک جس کی بنیاد پر ہم ان کو سزائیں دے رہے ہیں، اور کورٹ نے کیا ان بنیادوں پر سزا دی ہے؟ یہ چیزیں ہیں جو آگے چلیں گی، یہ وہ باتیں ہیں جو آگے بحث ہوگی جن پر یہ سوسائٹی بات کرے گی، جس پر جنریشنز بات کرے گی، جس پر تاریخ بات کرے گی۔ صحیح، چلیں ہم ایک اور اہم معاملے پر اب بات کر لیتے ہیں جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام کی تبدیلی کا ہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان اپنے اتحادیوں کا یہ نام کی تبدیلی کا مشورہ مان چکے ہیں، لیکن اس پر پیپلز پارٹی سخت مزاحمت کا عندیہ دے چکی ہے۔ بلاول بھٹو واضح طور پر یہ کہہ چکے ہیں یہ نام کی تبدیلی ایک سازش ہے، پہلے نام تبدیل کیا جائے گا اور اس کے بعد اس پروگرام کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا۔ ایک چھوٹا سا پیکیج اس پر آپ کو دکھاتے ہیں، واپس آ کے مزید بات کرتے ہیں۔ تبدیلی کا نعرہ لگانے والے کیا صرف اداروں اور اسکیموں کے نام میں ہی تبدیلی لائیں گے؟ اتحادیوں کی فرمائش پر وزیر اعظم عمران خان نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کافی عرصہ زیر التوا رہنے والی اتحادیوں کی فرمائش پر بے نظیر انکم سپورٹ کا نیا نام تاحال سوچا تک نہیں گیا۔ پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم کے فیصلے کی شدید مخالفت کرتے ہوئے اس کے خلاف مزاحمت کا فیصلہ کر لیا۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ کہتے ہیں سلیکٹڈ وزیر اعظم سے ایسے ہی فیصلوں کی توقع ہے، ڈر ہے کہ کرنسی سے قائد اعظم کی تصویر بھی غائب نہ ہو جائے۔ حکومتی فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ سندھ میں اداروں میں کرپشن کی اصل ذمہ دار خورشید شاہ ہیں اور یہ وہ دیمک ہے جو اداروں کو کھا گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی وزیر اعظم کے اس فیصلے سے مطمئن نہیں، کہتے ہیں ذاتی طور پر نام کی تبدیلی کے حق میں نہیں، ہر 3 ماہ بعد غریب عورتوں کو ملنے والی رقم کا نام جو کچھ بھی رکھیں، انہیں اذیت اور دشواری سے ضرور بچائیں۔ تو یہ رپورٹ آپ نے دیکھی لگائی صاحب، اب حکومتیں تو عام طور پر یہی کرتی ہیں جب کوئی نئی حکومت آتی ہے وہ ماضی کی حکومتوں کے فیصلوں کو اقدامات کو ختم کر دیتی ہے، اپنے نام کی تختیاں ہر جگہ پر لگا دیتی ہے۔ تو پاکستان میں تو یہی تاریخ رہی ہے، یہی رہی ہے، اس حکومت پر اتنی تنقید کیوں؟ سابقہ حکومت نہیں کر سکی تھی، وہ بھی چاہتی تھی کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا نام تبدیل کیا جائے، وہ نہیں کر سکے تھے، اس لیے کہ وہ قانون کو کچھ سمجھتے تھے، قانون کی ان کو شدھ بدھ تھی، اس لیے کہ قانون کے مطابق یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے یہ اپنے نام سمیت قانون کا حصہ ہے اور اس پر لیگل پروسیجر ہو چکا ہے، اس پر جو ہے وہ ایک لیگل پروسیس ہوا ہے۔ تو یہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس لیگل پروسیس کے لیے جا کر قانون سازی کر ہی نہیں پا رہے ہیں، ان کے پاس تو سینٹ میں اکثریت نہیں ہے، پھر ان کو مینوور بھی کرنا نہیں آتا ہے، پھر ان کو جو ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا بھی نہیں آتا ہے، ان کو گالیاں دینا آتی ہیں، اوئے اوئے کرنا آتا ہے اور کوئی چیز کرنا نہیں آتا ہے۔ جا کر بیٹھیں گے، اپوزیشن سے بات کریں گے اور کہیں گے کہ اچھا جی ہم ایسا کرتے ہیں، آپ کا نام تبدیل کر دیتے ہیں، آپ اس کو مان جائیں، چپ کر کے آنکھیں بند کر لیں، ہم آپ کا نام، تو نہیں ہوگا نا اس طرح سے۔ تو جو کام کرنے کا ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، جو کام نہیں کرنے کا ہے اس کو کیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ تو معاملات ایسے ہیں۔ ایک سندھ کے وڈیرے نے فرمائش کر دی کہ جی نام تبدیل کر لیں، کیوں بھائی؟ اور آپ نے بے سوچے سمجھے کہہ دیا کہ ہاں جی 1 ہفتے میں نام تبدیل ہو جائے گا۔ پھر آپ کے ایک منسٹر نے کہا کہ نہیں میں اس فیصلے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہوں، اور فائنلی میری اطلاع یہ ہے کہ وزیر اطلاعات نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی نہیں نام تبدیل نہیں ہوگا، اچھا نام یہی رہے گا۔ لیکن اسے لگائی صاحب نام کی اہمیت ہونی چاہیے یا کام کی؟ میرا خیال ہے نام کی بھی اہمیت ہونی چاہیے، کام کی بھی اہمیت ہونی چاہیے۔ ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے ہیں، ہماری ہے ہی کیا تاریخ؟ ہم نے جن کو ہیرو کہا ان کو زیرو کر دیا، ہم نے قائد اعظم کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا، ہم نے قائد اعظم کے عزیز رفقا کے ساتھ کیا کیا، ہم نے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا کیا۔ ہمیں آج تک بتائیں گے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جسم پر زخموں کے نشان کیوں تھے؟ ہمیں بتائیں گے کہ جناب کس طرح سے لیاقت علی خان کو عین چوک پر گولی مار دی گئی، ہمیں بتائیں گے کہ اس طرح سے آپ نے جو ہے قرارداد لاہور پیش کرنے والے مولوی اے کے فضل اللہ کو ذلیل و رسوا کیا، ہمیں بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے حسین شہید سہروردی کا آپ نے مذاق اڑایا اور بیروت میں مردہ پائے گا، ہمیں بتائیں گے آپ؟ تو کیا ہم اپنے لیڈروں کا نام ہی نہ کریں؟ ذکر جنہوں نے پاکستان بنایا ہم ان کا ذکر نہیں کریں، ہم ان کا بات ہی نہیں کریں؟ یا پھر بعد میں جنہوں نے اپنے کارنامے انجام دیے کیوں نہیں ہیں؟ ان لوگوں کے نام سلیبس میں ہونے چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہماری لیڈرشپ ہے، ہمارے فاؤنڈنگ فادرز ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی چیز نہ دیں۔ بے نظیر نام سے ایک انکم سپورٹ پروگرام نکالو ہٹاؤ کیا ہٹاؤ بھائی؟ کس لیے ہٹاؤ؟ وڈیرے نے فرمائش کر دی، وڈیرے کی فرمائش کو پورا کرو بھائی، وڈیرا فرمائش کر، اس طرح سے نہیں ہوتا، قومیں اس طرح نہیں کرتی۔
تو حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے جو ان کے اتحادی ہیں، ان کے جو مشورے ہیں، بعض اوقات حکومت اپنے اتحادیوں کے مشوروں پر ہی عمل کر کے پھنس جاتی ہے، پھر اس طرح کی حکومت ایک اور کام کرتی ہے، وہ چلی جاتی ہے آگے، تیز رفتاری سے آگے جا رہی ہے، 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے، بلکہ اور بھی رفتار بڑھا لیتی ہے۔ پھر اس نے ایک اور چیز سیکھی، یو ٹرن، اباؤٹ ٹرن، بالکل جس جگہ پر ایڑیوں پر گھوم جاؤ اور یو ٹرن لے کر واپس دوڑنا شروع کر دیتی ہے اسی رفتار سے، اور کہتے ہیں یہ ہمارا فلسفہ ہے۔ اچھا، شاہ محمود قریشی بھی چونکہ ظاہر ہے ان کا ماضی پیپلز پارٹی سے جڑا ہوا ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ انہیں ذاتی طور پر اعتراض ماضی کی وجہ نہیں ہے، وہ لاجیکل آدمی ہیں، اور انہوں نے جو بھی کہا ہے منطق کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر کہا ہے، فہم کی بنیاد پر کہا ہے، ادراک کی بنیاد پر کہا ہے، سمجھ کی بنیاد پر کہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے تو آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھوڑی کریں، اب تو عمران خان کے ساتھ کریں۔ نمبر 2 ہے اپنی پارٹی کے اندر، سب سے طاقتور شخصیت ہے اور سب سے بڑا اپنا اعتبار رکھتے ہیں اپنی پارٹی کے اندر۔ اب یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں وہ جی پیپلز پارٹی والا بندہ جو ہے وہ اپنی بات کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ لیکن ان کی ایک ایفیلیشن تو بی بی سے رہی ہے، ظاہر رہی ہونے کے باوجود بھی کیا انہوں نے اسپیس دیا ہے پیپلز پارٹی کو؟ کیا انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہاں سے پیپلز پارٹی کو اب چلے جو ہے ہم اگنور کرتے ہیں، یہ یہاں سے نہیں ایسا ہونا چاہیے؟ ایسا ہے وہ پیپلز پارٹی کی مخالفت کی، انہوں نے ڈٹ کر مخالفت کی ہے، انہوں نے نہیں ہروایا پیپلز پارٹی کو۔ کیا انہوں نے پورے کے پورے سرائیکی بیلٹ میں کمپین نہیں کی ہے؟ انہوں نے پیپلز پارٹی کو کئی جگہوں پر ان کی وجہ سے شکست ہوئی ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں؟ انہوں نے لاجک کی بات کی ہے، منطق کی بات کی ہے، حقیقی بات کی۔ لیکن فواد چودھری اکثر مقامات پر یہ کہتے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ناموں کو بیچنا بند کر دے، اپنی کارکردگی پچھلی 10 سال کی بتائے کہ انہوں نے کیا کیا۔ وہ اب ان کا نام لینا شروع کرے۔ جناب فواد حسین چودھری صاحب ایک عظیم آدمی ہوا کرتے تھے، کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان ہوا کرتے تھے، اور کبھی جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ترجمان ہوا کرتے تھے، کبھی جو ہے وہ اب یہاں سے اپنا سلیبس تبدیل کرے پیپلز پارٹی اور کہے کہ جناب ہم بھٹو کا نام چھوڑ دیتے ہیں، اب ہم فواد چودھری کا نام لیتے ہیں۔ صحیح۔ تو اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک اور معاملہ ہم سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے۔ 16 اپریل کو ملازمت پوری کر رہی ہیں، تو جو ان کا مدت ملازمت رہا ہے، انہوں نے جس طرح پاکستان کے کیسز کو آگے پیش کیا، اس پر آپ کیسے روشنی ڈالیں گے، کیا سوچیں؟ میرے خیال ہے ایک ظاہر ہے کہ بیوروکریسی کا ایک اہم حصہ تھی، اور انہوں نے مختلف جگہوں پر، مختلف مقامات پر، اٹلی اور دیگر ممالک میں بطور سفیر بھی خدمات انجام دی تھیں۔ سابقہ حکومت کے دور میں اس وقت وہ آئی تھیں جب وزارت خارجہ کو تالا لگ چکا تھا، وہاں عملاً کوئی چیز نہیں تھی، وہاں پر 2 شخصیات ایک دوسرے کے ساتھ متحارب و متصادم تھیں، ایک سرتاج عزیز صاحب، ایک طارق فاطمی صاحب، باقی وہاں پر جالے پڑ چکے تھے۔ وہاں پر جو ہے وہ اسپائڈر کو کیا کہتے ہیں، وہ جو ہے اپنا مکڑی جو ہے وہ جالے بن رہی تھی وزارت خارجہ میں، یہ اس وقت گئی تھیں، اور پہلے تو سسٹم کا حصہ رہیں، ان کو سمجھ بہت وقت لگا، لیکن جب آئے شاہ محمود قریشی تو وزارت خارجہ نے باقاعدہ ایک بڑے اہم اقدامات کیے، اور میرا خیال ہے وزارت خارجہ کے یہ پچھلے 6 مہینے کے کردار میں ہم پی ٹی آئی حکومت کو جتنا چاہیں تنقید کریں، لیکن وزارت خارجہ کے میدان میں شاہ محمود قریشی نے واقعی کچھ کر دکھایا ہے، اور اب پاکستان کی وزارت خارجہ سو نہیں رہی ہے، اور وہ ایک متحرک وزیر خارجہ کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تو تہمینہ جنجوعہ بھی بہت متحرک رہی اور انہوں نے بھی بڑے کام، اور اب جو نئی تعیناتی سہیل محمود صاحب کی ہو رہی ہے، سہیل محمود صاحب بہت کمشنر ہیں، زبردست سفارتکار ہیں انڈیا میں، خاص طور پر اس دوران میں، اس بڑے کرائسس کے دور میں انہوں نے ایک بہت بڑے بردبار اور بہت بڑے فہم اور بہت بڑی فراست والے ڈپلومیٹ کے طور پر کام کیا ہے۔ اب وہ آ رہے ہیں، پاکستان کے سیکرٹری خارجہ بن رہے ہیں، ہم پاکستان کو بہت امیدیں ہیں، ایک بڑے متحرک ڈپلومیٹ کے طور پر وہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ بہت فعال ہوگی اور بہت آگے بڑھے گی، ڈائنامک قیادت ہے شاہ محمود قریشی کی، ڈائنامک لیڈرشپ ہوگی سہیل محمود صاحب کی، میرے خیال ہے بہت اچھا ہوگا، اور پاکستان میں اب کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ باقی جو وزارتیں ہیں جو انٹرنیشنل افیئر دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈ ہے اور انٹرنیشنل ٹیررزم کے بعد بات ہوتی ہے، تو ان کو انٹر لنک کر دینا چاہیے وزارت خارجہ کے ساتھ، کہ ایک دوسرے کے ساتھ بریفنگ دیتے ہوئے، ایک دوسرے ویسے بہت کلوز کوارڈینیشن کرتے ہوئے پاکستان کی وزارتوں کو چلنا چاہیے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر سب کو بہتر طور پر کام کرنا چاہیے۔ یہ میرے خیال میں
بہت اچھا ہوگا، اور میرا خیال ہے سہیل محمود صاحب اس طرف اپنا قدم آگے بڑھائیں۔ صحیح، اور پاک بھارت تعلقات کا لغاری صاحب نے ذکر کیا، تو اب 4 اپریل کو ایک اور بڑا امپورٹنٹ اہم قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ 4 اپریل کو GHQ کا دورہ کرے گی اور وہاں پر انہیں اس تمام معاملے پر بریفنگ بھی دی جائے گی، تو یہ ایک اچھا قدم ہے کہ اس وقت فوج اور جو سیاسی اس وقت ہماری حکومت دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اچھا ہے کہ قائمہ کمیٹیاں جو ہیں وہ جائیں اور ان کی کوارڈینیشن ہو جنرل ہیڈ کوارٹر میں۔ کبھی کوئی جنرل ہیڈ کوارٹر سے بھی شخصیات جائیں اور جا کر پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی جا کر اس طرح کی بریفنگز دیں، وہاں پر ان کے چونکہ سہولتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ GHQ میں، اور وہاں پر بہت سی چیزیں وہ دکھا سکتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے کہ قومی راز ہوں جن کو بہت زیادہ کرنا ان کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ میرے خیال میں ان کیمرہ بریفنگ ہوتی ہوگی، اس طرح کی بات ہوگی، اور کوئی اور چیزیں نہیں ہوں گی، لیکن پھر بھی ہمارے پارلیمنٹ کے لوگوں پر اعتبار ہونا چاہیے، اعتماد ہونا چاہیے، ہماری پارلیمنٹ کی توقیر ہونی چاہیے، اس کی عزت ہونی چاہیے، اور یہ عزت ہی ہے کہ وہاں جا رہے ہیں اور جا کر GHQ میں بریفنگ دیں گے، اور اب ایسا بھی ہونا چاہیے کبھی کبھار کہ GHQ سے لوگ جائیں اور پارلیمنٹ میں جا کر بھی۔ سول اور عسکری قیادت جس طرح سے اس دور میں ایک پیج پر دکھائی دے رہی ہے، کیا ماضی میں ہمیں کسی حکومت میں ایسی کوئی مثال، پچھلی جو 3-4 حکومتیں گزری ہیں اس میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے جو اس وقت صورتحال ہے؟ لیڈرشپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیڈرشپ کن کی ہے، کون لوگ لیڈرشپ ہیں، اور میڈیا کے لیے اور عام لوگوں کے لیے تو مرزا اسلم بیگ نے کھولا تھا GHQ کو، یا فوج کا جو بالکل ایک آہنی پردہ ہوتا تھا، اب اس سے باہر آئے، پبلک کے ساتھ انٹریکشن ہوئی، وہ جو ملٹری پرسنز تھے وہ پبلک کے ساتھ ان کا اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہم یہاں لوکل جو ISPR کے نمائندہ ہوتے تھے، کرنل صاحب یا میجر صاحب، ان کے ساتھ ہم اپنا کوارڈینیشن رکھا کرتے تھے۔ اب براہ راست جو ہے وہ DG ISPR کے ساتھ لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی سروسز کے لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ایئر فورس کے لوگوں کے ساتھ اور نیوی کے لوگوں کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح پوٹینشل ہے، کس طرح سے ان کے پاس صلاحیت ہے، کس طرح کا ان کے پاس دفاعی ہمارا جو تھیوری ہے، نظریہ ہے، کس طرح کا ہے، اور کس طرح وہ سوچتے ہیں۔ دیٹ از مارویلس، بہت اچھا ہے۔ ہم اس پر ماضی میں اگر لیڈرشپ ایسی ہوتی کہ اگر وہ اپنا دروازے کھولتی لوگوں کے لیے تو کوئی ایشو نہیں تھا، لوگوں کو اعتماد ہوتا، لوگ دیکھتے کہ ہماری سیکورٹی کیسی ہے۔ ہم یہ تھوڑی ہے کہ ہم اپنی سیکورٹی کے بارے میں جو ہے وہ وہاں سے ہو کر آئیں اور کہیں کہ نہیں ہمیں تشویش ہے، بھی بڑی خبردار۔ اچھا لگا جب سے پاکستان نے بھارت کا وہ طیارہ گرایا تھا، اس کے بغیر کہ بھارتی فضائیہ خوف زدہ ہے، بوکھلائی ہوئی ہے کہ اپنے ملک میں روٹین کی پروازیں ہوتی ہیں، اس میں بھی ان کے طیارے گر جاتے ہیں۔ جودھ پور میں ان کا طیارہ گر گیا، MiG-27 یہ طیارہ تھا جو گر کر تباہ ہو گیا، زمین پر یہ طیارہ گرا، اس کو آگ لگ گئی۔ کیا ان کی ٹریننگ نہیں ہے؟ جگہ ایسی راجستھان میں وہ جگہ ایسی تھی جس کی کشش جو ہے وہ طیارے کو نیچے کھینچتی ہے، تو وہ وہاں سے جو ہے زمین کی کشش ایسی تھی کہ طیارہ خود بخود نیچے گر پڑا ہے۔ ایک کے بعد ایک واقعات پیش آ رہے ہیں، اسی طرح کے، اس لیے کہ جگہیں ایسی ہیں نا، بعض جگہیں ایسی ہیں جو کھینچتی ہیں، تو ان کے طیارے جو ہیں وہ وہاں پہنچتے ہیں تو زمین کھینچ کر نیچے ان کو جو ہے وہ ڈسٹرائے کر دیتی ہے۔ اب کیا کریں، ان کی اپنی زمین کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے۔ کیونکہ بھارتی فضائیہ کو، بھارتی پائلٹس کی کیا ٹریننگ کرنی چاہیے، کوئی ضرورت ہے اس چیز کی؟ کیونکہ اس میں جانیں بھی تو ان کی ضائع ہو رہی ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جب آپ اس کا ایک تو یہ کہ ان کے اپنے جہاز نہیں ہیں، آپ کو یہ ایج ہے کہ آپ اپنے طیارے بنا رہے ہیں اور آپ اپنے جنگی طیارے بنا رہے ہیں۔ آپ کا F-17 تھنڈر جو ہے وہ تو کوئی ایسی کمال کی چیز ہے کہ ہم نے اس کے مظاہرے دیکھے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ کیا کمال کی چیز بنائی ہوئی ہے۔ ان کے پاس ایسا کوئی چیز ہے ہی نہیں، وہ خریدتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں پیسے بھر کر لے کر آتے ہیں، تو ان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت کی کمی ہو سکتی ہے، ٹریننگ کی کمی ہو سکتی ہے، خود طیارے کے سسٹم کو سمجھنے کی کمی ہو سکتی ہے، کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، آپ اس بات پر اعتبار نہیں کر رہے ہیں کہ زمین کھینچتی ہوگی، تو زمین بھی کھینچ سکتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود بخود طیارے چلے جاتے ہوں گے۔ جب ایسے واقعات پیش آتے ہیں اور جب نریندر مودی جیسا شخص آپ کا وزیر اعظم ہو جو کہ روز ایک سے ایک نئی بڑک مار رہے ہوتے ہیں، تو ان پر بھی تو ایک پریشر بلڈ ہو جاتا ہے کہ کس طرح کی فضائیہ ہے جس کا ہر 2-3 دن بعد ایک طیارہ گر جاتا ہے، کبھی پائلٹ بچ جاتا ہے، کبھی پائلٹ بھی اس میں اپنی جان سے چلا جاتا ہے۔ اصل میں مودی جو ہے وہ ایک ایج پر کھڑا ہوا ہے۔ مودی کو عوام کا ساتھ نہیں ہے، مودی کو انڈیا کے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، انڈیا کے جو اقلیتیں ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں۔
अक्सरियतों में दलित उनको पसंद नहीं करते हैं। जो भारत की जो बड़ी अक्सरियत है वो दलित है, वो उनको पसंद नहीं करते हैं। भारत को इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट पसंद करती है, इंडिया की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो उनको पसंद करती हैं, इसलिए कि वो उनके खेल का हिस्सा बनते हैं। मोदी और उनका सोच एक जैसी है, फिक्र एक जैसी है, उनकी तंग नज़री एक जैसी है, उनकी कोताह नज़री एक जैसी है, उनकी कम फहमी एक जैसी है, उनकी कज फहमी एक जैसी है, वो सब एक जैसे हैं। और बाकी जो लोग हैं या जो बाकी फाइनेंसेस को कंट्रोल करते हैं वो भी वैसे ही हैं। उनको शो करना होता है, अंबानियों को शो करना होता है कि जनाब हम बार्सिलोना का पेरिस लेकर 600 मिलियन यूरो में एक रात के लिए बुक करें, अपनी बेटी की शादी करें। उनको इस बात की फिक्र होती है 60 करोड़ मिलियन यूरो, 60 अब तकरीबन 1 खरब रुपए के बराबर एक रात के किराए पर लेते हैं ये महल, और वहाँ शादियाँ करते हैं और वहाँ तालियां बजाते हैं। वह मेहमानों के लिए जो है वो साथ में लाखों रुपए के वो होते हैं, कार्ड जो होता है वो सोने से बनता है और वो लाखों रुपए में एक एक कार्ड जो जाता है वो लाखों में जाता है। फिर उसके जवाब में जो तोहफे आते होंगे पता नहीं वो क्या होते होंगे। ये एक खेल है, इस तरह का खेल मोदी उस खेल में एक कैरेक्टर है, और वो गवर्निंग कैरेक्टर नहीं है। गवर्निंग कैरेक्टर पीछे बैठे हुए हैं, ये कठपुतली कैरेक्टर है जो अपना किरदार अदा करता है। चलें, वक्त चूंकि लगाई साहब कम है और कल 1 अप्रैल भी है, आखिर में थोड़ी सी लेते हैं कि कल के दिन खास तौर पर किसी भी खबर पर जब तक उसकी तस्दीक ना कर लें उस पर कान न धरें। ऐसा ना हो कि कल कोई किसी खबर के जरिए आपको बेवकूफ़ बना दे और आखिर में आपसे आके कहे कि आप अप्रैल फूल हो गए। तो लगाई साहब कल बड़ा मोहतात रहना होगा। ऐसा भी हो कि आप मोहतात रहें, ऐसा भी हो कि आप ये समझें कि तो अप्रैल फूल होगा और हकीकत भी न जान सकें। तो हकीकत जानने के लिए आप मीडिया के जो ज़राए हैं उनके साथ जुड़े रहें। जब आप देख रहे होंगे कि जनाब बोर्ड पर ख़बरें आ रही हैं, कोई ब्रेकिंग आ रही है, कोई चीज़ आ रही है, तो फिर आप एतबार कीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि जनाब आप कहीं आपके इस पर सोशल मीडिया पर आ गया या किसी और ज़रिए से आ गया और आपने ख़बर सुन ली, टेलीफोन कर लिया किसी ने, और किसी ने आपको अगर किसी ने हैप्पी बर्थडे कहा और आप इत्तेफाक से पैदा हुए हैं इस तारीख को, तो भी आप ख्याल कीजिएगा कि हैप्पी बर्थडे कहने वाला आपको अप्रैल फूल तो नहीं कर रहा, आपके साथ मजाक तो नहीं बना। सही, तो मजाक ज़रूर करें लेकिन ऐसा मजाक हो जिससे किसी को नुकसान ना। के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे और नज़ीर लगाई साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।